बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें मेरे पास और पहली खबर जीएचयू से मुतल्लिक है। कुछ अहम इंफॉर्मेशन वहाँ से भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, कुछ सवालात हैं। और फिर इमरान खान की रजीम चेंज के हवाले से भी उन्होंने लोकल हैंडलर्स की बात की है और ये बात क्या है इस पर भी तफसील से हम रोशनी डालेंगे। और फिर इसके साथ साथ आज हमने ये देखा कि हाई कोर्ट का फैसला, इसे चैलेंज करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है। क्या था इस फैसले में, और 2 इम्पोर्टेंट निकात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला किया। और फिर आखिर में पेट्रोल प्राइसेस एक बार फिर इंक्रीज़ कर गई हैं। आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल की जा रही है। लेकिन सबसे पहले राय साहब, रजीम चेंज, ये ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर बाकायदा अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स मुनक्किद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से करवाए जा रहे हैं। डोनाल्डू मरासला, और इससे बात जो है वो आगे निकल गई। और जो लोकल हैंडलर्स हैं, एक बाकायदा उसका जिक्र खान साहब अब कर रहे हैं, बल्कि जिन लोगों को दावत दी जाती है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, वो तरह तरह की थ्योरीज पेश करते हैं रजीम चेंज के हवाले से। आज जो खिताब हुआ उसमें खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए रजीम चेंज की इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। अमेरिका की सारी रजीम चेंज देख लें, उन्हें करप्ट लोग सूट करते हैं। हमेशा से करप्ट होगा जिसे आप कंट्रोल कर सकेंगे, ब्लैकमेल कर सकेंगे, और यही एक बुनियादी जो फार्मूला है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मफाद में है कि इस तरह के जो चोर हमारे ऊपर बैठ जाएं, जिन पर 2 माह में कौन सी क़यामत आ गई थी। यानी 2 माह में ऐसा क्या हुआ कि मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी इन 2 माह के अंदर नीचे चलेगी। आज हमें ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि अगर आपने देखा हो ना राय साहब, तो मुसलसल कोई भी हुकूमती इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई भी मिनिस्टर सामने आता है तो वो ये कहता है कि मुल्क के अंदर लोड शेडिंग है इमरान खान की वजह से, महंगाई है इमरान खान की वजह से। इसका भी जिक्र किया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि चोरों के टोले को मुसल्लत करने के लिए हुकूमत इदारों को तबाह करेगी, और जब मुल्क के इदारे रूल ऑफ लॉ तबाह करेंगे तो मुल्क का मुस्तकबिल तबाह होगा। अगर ये कोई चीज़ करेंगे तो मुल्क को मज़ीद दलदल में फंसाते जाएंगे। और फिर 1100 अरब के केसेस माफ़ कर दिए गए इस मुल्क के अंदर। राय साहब, इसका हिसाब कौन देगा? अदालतें जिस तरह के फैसले कर रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। रजीम चेंज, ये जो फैसले आ रहे हैं उसका भी एक ताल्लुक है, लेकिन ये रजीम चेंज अब मामला कहाँ पे रुकेगा? लोकल हैंडलर्स इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार इस तरफ तवज्जो दिलवाई गई कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन राय साहब इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि जो यहाँ के आलाकार थे वो अब ये इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। जी देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब बार बार 3-4 किरदारों के मुतल्लिक और 3-4 किरदारों का जिक्र करने पर मजबूर हो गए हैं। यानी हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि इमरान खान साहब जो बातें नहीं भी करना चाहते, और उनकी पार्टी और उनके पार्टी लीडर और इसी तरह तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो बात नहीं भी करना चाहते, अब उनको मजबूरन वो सारी बातें करना पड़ रही हैं। अब इमरान खान साहब ने एक मुतालबा किया था, और वो मुतालबा इस वजह से नहीं किया था कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे आप दोबारा से इक़्तिदार में ले आएं। वो मुतालबा इमरान खान साहब ने इसलिए किया था कि दोबारा से कभी भी कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आलमी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उसको ना हटाया जाए, वरना हमेशा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दबाव में आकर पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके ऊपर समझौता करते रहेंगे और आलमी एस्टेब्लिशमेंट के मफादात को सर्व करते रहेंगे। अब इसमें हाशमी साहब एक बड़ा इंकशाफ जो अब इमरान खान साहब ने किया है, वो ये भी किया है कि जब हमारे जो सफ़ीर थे वाशिंगटन में, असद मजीद, उनसे जब मुलाकात हुई थी डोनाल्डू की, तो खान साहब कहते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने जो मरासला भेजा पाकिस्तान में,
اس میں یہ لکھا کہ امریکی ڈونلڈ لو نے ہمیں یہ کہا، یعنی ہمارے سفیر سے یہ کہا کہ عمران خان جو تمہارا پرائم منسٹر ہے، اس نے روس جانے کا فیصلہ اکیلے کیا، تنے تنہا کیا، یعنی آرمی کو آن بورڈ نہیں لیا، فارن آفس کو آن بورڈ نہیں لیا، دیگر جو ذمہ داران ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا، اور ہمارے پاس یہ پکی اطلاع ہے کہ عمران خان اکیلے روس گئے۔ یہ اب کوٹ ان کوٹ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ایک مراسلہ ہمارے سفیر نے بھیجا، انہوں نے اس مراسلے میں یہ الفاظ لکھے کہ امریکی انتظامیہ اس بات پر قائل تھی کہ عمران خان کا جو دورہ روس تھا وہ صرف عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا۔ تو خان صاحب تو اس معاملے پر بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں عسکری قیادت کی مشاورت سے گیا تھا، اور میں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کر کے بھی مشاورت کی تھی، میں نے فورن سیکرٹریز جو ہمارے فارمر فورن سیکرٹریز تھے ان کو بلا کر بھی ان کے ساتھ بھی مشاورتی سیشن کیا تھا۔ تو خان صاحب اصل میں انڈائریکٹلی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر امریکی انتظامیہ کو کس نے اس بات پر قائل کیا کہ نہیں یہ عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ تھا، باقی جو انسٹیٹیوشنز تھے، باقی جو ادارے تھے وہ خان صاحب کے ساتھ اس فیصلے پر آن بورڈ نہیں تھے۔ ایک تو خان صاحب نے یہ نقطہ بیان کیا ہے اب جو انہوں نے تازہ ترین تقریر کی ہے۔ دوسرا ہاشمی صاحب جو انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کے کردار اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہونے دینا چاہتے، یعنی جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے عمران خان نے صدر پاکستان کو خط لکھ دیا۔ صدر پاکستان کے آئین کے مطابق افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا گیا، اور خط لکھنے سے پہلے جو سائفر آیا تھا وہ سائفر بھی چیف جسٹس کو بھجوایا گیا۔ ظاہر ہے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے، پوری عسکری قیادت جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھی اس سائفر کو دیکھا، اس سائفر کو پڑھا، اس کو جانچا، اور اس کو جانچنے کے بعد ہماری عسکری قیادت نے انڈورس کیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک کھلی مداخلت تھی، اور پھر اس کے اعلامیے میں یہ لفظ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ ناقابل قبول مداخلت تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سازش ہی تھی، کیونکہ ناقابل قبول مداخلت سے زیادہ سخت لفظ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو سائفر ہے یہ ظاہر ہے کہ ہماری عسکری قیادت نے بھی دیکھ رکھا ہے، ہماری پارلیمنٹ نے بھی دیکھ رکھا ہے، شہباز شریف نے بھی پڑھ رکھا ہے۔ تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو اس سائفر کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرانے کے معاملے پر تحقیقات سے روک رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کو؟ آخر کیا خوف ہے شہباز شریف کو کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی اناؤنسمنٹ کر کے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ آپ کو یاد ہے نا کہ شہباز شریف نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے ایک لولا لنگڑا قسم کا جوڈیشل کمیشن بنانا تھا، لیکن اب خوف اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ لولے لنگڑے جوڈیشل کمیشن سے بھی، اس کے قیام سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور اس میں ہاشمی صاحب بڑی اہم بات یہ بھی ہے جو کہ ایک جنرل نے کہی ہے، جنرل نعیم لودھی نے اسی سیمینار میں، اسی تقریب میں جہاں عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے، یہاں وہ بھی موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، سیکرٹری دفاع رہے ہیں۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی ہاشمی صاحب کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں یعنی الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور فوج جو ان کا اپنا ادارہ ہے، اس کے متعلق بھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ پاکستانی معاشرے میں اور پاکستانی عوام میں یہ جو پاکستان کے اہم ترین ادارے ہیں، ان کے لیے جتنی کڑواہٹ اب ہے، ایسی کڑواہٹ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ فوج کوئی بھی ہو، وہ جتنی مرضی مضبوط فوج ہو، کسی بھی ملک کی فوج ہو، جتنی مرضی طاقتور فوج ہو، لیکن وہ فوج اس وقت تک طاقتور نہیں رہ سکتی جب تک عوام کی پوری سپورٹ اس فوج کو حاصل نہ ہو۔ تو جنرل لودھی نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے، ہمارے جو ادارے ہیں دیگر، اور ان اداروں کے جو سربراہان ہیں، ان سب کو اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ فوج کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمیشہ سے عوام ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فوج سے کتنی والہانہ محبت ہماری عوام کرتی رہی ہے، اور یہ والہانہ محبت ہمیشہ ہماری فوج کے ساتھ رہنی چاہیے، کیونکہ فوج الٹیمیٹلی
ہماری قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ تو اس پر جنرل لودھی نے یہ بھی کہا کہ لوگ بھی جو گلے شکوے کر رہے ہیں اس وقت اداروں سے، خاص طور پر فوج سے، تو اس میں بھی کچھ الفاظ جو ہیں وہ احتیاط سے استعمال کرنے چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ہاشمی صاحب ایک بڑا حساس نقطہ بھی انہوں نے بیان کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کڑواہٹ ہے اس وقت فوج کے لیے، یعنی عوام جو سوالات کرتے ہیں، فوج سے سوالات کرتے ہیں، فوجی قیادت سے سوالات کرتے ہیں، اس وجہ سے سوالات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ توقعات اس عوام کو، اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو فوج سے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سوالات ہیں اور یہ جو کڑواہٹ آ گئی ہے لوگوں کے لہجوں میں، اس کڑواہٹ کا ایک علاج بھی ہے، اس کا ایک فارمولہ بھی ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اور پھر جنرل لودھی نے کہا کہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی یقین دلایا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو پوری طرح آرمی اور آرمی کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ معاونت کریں گے اس جوڈیشل کمیشن کو۔ جس بھی قسم کی کوئی رپورٹ چاہیے ہوگی، کوئی بھی ایویڈنس چاہیے ہوگا، تو فوج بھی آن بورڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو ہم معاونت کریں گے۔ تو اگر فوج بھی آن بورڈ ہے، اور ڈی جی ایس پی آر نے جو بات کہی تھی ٹی وی کیمروں کے سامنے، ایک ٹی وی پر اپیئر ہو کر ایک بیپر کے دوران، تو وہ بات اگر 100% درست ہے تو پھر فوج کو بھی زور ڈالنا چاہیے اس امپورٹڈ حکومت پر کہ آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن، کیونکہ جب آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو اس کی وجہ سے ہماری جو ریپیوٹ ہے، ہماری جو ساکھ ہے، اس کے اوپر پھر سوال اٹھتے ہیں، پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ کیونکہ ہاشمی صاحب، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں، سب پاکستانی جانتے ہیں، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ان سے تو کسی قسم کی توقع نہیں ہے۔ ان کے متعلق تو سب کو پتا ہے، ہماری عدالتیں ثابت کر چکی ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے جو کیسز تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ عدالتوں سے سند یافتہ مجرم، ملزم ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، انہوں نے اپنے بچے تک فرار کروا دیے جب ان کے خلاف کیسز چلے۔ تو ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ اس سازش کی کوئی تحقیقات کریں گے، کیونکہ یہ تو اس سازش کے بینیفیشری ہیں۔ جو اس سازش کے بینیفیشری ہیں وہ کیسے چاہیں گے کہ وہ کوئی تحقیقات کروائیں عمران خان صاحب کی حکومت گروانے کی؟ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ چیف جسٹس، جن کے پاس صدر پاکستان، جو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے پاکستان کا، جو افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، ان کا خط بھی پڑا ہوا ہے۔ تو ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ جنرل لودھی، جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، بڑی زبردست بات انہوں نے کہی کہ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے، فوج کے لیے جو عوام کے لہجوں میں کڑواہٹ پیدا ہوئی ہے، اس کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے، ملک کے اندر جو ایک تقسیم ہے، جو انتشار ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پھر ہاشمی صاحب، یہ بات بھی بڑی الارمنگ ہے کہ جنرل لودھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے رخ پر جا رہے ہیں اور اس قدر لوگوں میں بے چینی ہے، لوگ اس قدر مضطرب ہیں۔ ایک تو یہ سازش کے ذریعے جو حکومت گرائی گئی، اس کے بعد جس طریقے سے پچھلے 2.25 مہینے میں تباہ کن مہنگائی ہوئی ہے، جس طریقے سے عوام مہنگائی کی چکی میں اس امپورٹڈ حکومت نے عوام کو پیسا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہاشمی صاحب کہ اس پوری صورتحال میں عوام اور ادارے بھی آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی گمبھیر بات ہے کہ عوام اور ادارے آمنے سامنے آ جائیں، اور یہاں تک حالات پہنچ جائیں کہ عوام جب کوئی مظاہرے کریں تو اس کا رخ کوئی امپورٹڈ حکومت کے خلاف نہ ہو بلکہ وہ اداروں کے خلاف ہو۔ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس قسم کے حالات پاکستان کے اندر پیدا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے ایسے ادارے جو ہماری سلامتی کے، ہماری قومی سلامتی کے ضامن ہیں، ان کے خلاف مظاہرے ہونے شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے جنرل لودھی نے کہا کہ اس پورے صورتحال کا ایک ہی حل ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور دوسرا حل یہ ہاشمی صاحب، جس کے متعلق عمران خان صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، باور کرا رہے ہیں، وارن بھی کر رہے ہیں، اور بٹوین دی لائنز میسج بھی کنوے کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں۔ کیونکہ ہاشمی صاحب، جس طرح کی مہنگائی ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے حوالے سے جو لوگوں میں غم و غصہ تھا، اب وہ شدید ترین نفرت میں بدل گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ غصہ اشتعال میں بدل جائے اور یہاں پہ پرتشدد مظاہرے شروع ہو جائیں، اس سے پہلے الیکشن کی راہ ہموار کرنی چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار
ہماری فوج کر سکتی ہے، فوجی قیادت کر سکتی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہماری فوجی قیادت کا، ہماری فوج کا ہمیشہ سے پچھلے 75 سال سے پاکستان کی سیاست پر اثر و رسوخ رہا ہے۔ راجہ صاحب، ایک انٹرویو بھی عمران خان صاحب نے دیا، اور اس میں چونکہ آپ آرمی چیف کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ سوال رکھا گیا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ چونکہ اکتوبر نومبر اوبیسلی سب لوگوں کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور ایکسٹینشن کا معاملہ یا پھر نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ، اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کس کے پاس اختیار ہے کہ ان کرپٹ ٹولوں نے اب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرنی ہے؟ کیوں کریں گے؟ ان کا تو اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے نون لیگ کی سیاست ہمیشہ سے راجہ صاحب دیکھی ہے کہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ وہی کریں گے، اور اسی کی مشاورت جو ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا بیان آیا، پھر اس کے بعد وزیر دفاع کا بیان آیا، یہ بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، اور پھر عمران خان اسی حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر پاور کہاں پر ہے؟ چوروں کی پشت پناہی کون کر رہا ہے جہاں پر پاور ہے؟ اس کا ذکر بھی اس انٹرویو میں کیا گیا۔ رائے صاحب، آرمی چیف سے متعلق، تعیناتی سے متعلق پہلے بھی بات کی جاتی رہی ہے، اور عمران خان نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اب یہ جو بات جہاں سے یہ اٹھ رہی ہے اور سوال یہ کیا جا رہا ہے، کتنی کی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ تعیناتی تو رائے صاحب اس سے امپورٹنٹ حکومت نے ہی کرنی ہے، اور جس سپیڈ سے شہباز سپیڈ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی کرسی کو مضبوط کرتے، یہی کریں گے، یہیں سے فیصلہ ہوگا، یا لندن سے فیصلہ ہوگا، مشاورت ہوگی، یا آصف علی زرداری فیصلہ کریں گے، کہیں نہ کہیں سے تو فیصلہ رائے صاحب ہوگا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے، جو ان کی دوسری مدت ملازمت ہے، یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ لیکن بہرحال کچھ اطلاعات ایسی ہیں جو کچھ حلقوں کی جانب سے آ رہی ہیں، اور یہ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن اسلام آباد میں کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک ایکسٹینشن اور دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے ہاشمی صاحب کہ جو آخری قانون سازی ہوئی تھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے، کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے، اس میں ایک اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی۔ تو اب اگر جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو جو آخری قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، یہ کوئی 1.25 سال کے قریب کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینا مقصود ہوا تو پھر ایک نئی قانون سازی کرنی پڑے گی، اور پہلے والے جو قانون تھے اس میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ اور اگر جنرل باجوہ، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ وہ بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے ایک اور ایکسٹینشن میں، اگر وہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر ایک جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ 5 یا 7 جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کے نام جی ایچ کیو سے وزارت دفاع میں اور پھر پرائم منسٹر آفس میں جاتے ہیں، اور وزارت دفاع کا کام پاکستان میں سیریمونیل ہوتا ہے، روایتی سا ہوتا ہے، رسمی سی کاروائی ہوتی ہے۔ اصل میں تو جی ایچ کیو سے جو فائل جاتی ہے جس میں 5 یا 7 جنرلز کے نام ہوتے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر کوئی بھی ہو اس کے اپنے انٹیلیجنس ذرائع بھی ہوتے ہیں، ہر لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق اس کے پاس اپنے سول انٹیلیجنس ذرائع سے بھی معلومات ہوتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر، اور پھر جی ایچ کیو میں جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتے ہیں وہ بھی ہر لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق اپنے ریمارکس لکھتے ہیں اس فائل میں۔ تو 5 سے 7 جنرلز کی ایک لسٹ جو ہے، اگر یہ امپورٹڈ حکومت قائم رہتی ہے 29 نومبر 2022 تک اور جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیتے، تو یہ 5 سے 7 جنرلز کی فائل جائے گی شہباز شریف کے پاس۔ اب ہاشمی صاحب، جو 5 موسٹ سینئر جنرل ہیں ان میں ایک تو جنرل عاصم منیر ہیں جن کی مدت ملازمت 27 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور 2 دن پہلے، یعنی جس دن جنرل باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اس سے 2 دن پہلے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن سٹل وہ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اگلے آرمی چیف کے لیے، کیونکہ عموماً جو فائل موو ہوتی ہے جی ایچ کیو سے، جو سمری موو ہوتی ہے، وہ کوئی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے لگ بھگ 2 ہفتے پہلے ہو جاتی ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کی جو ریٹائرمنٹ ہے، یہ آپ یہ بھی کہہ لیں کہ ان کی ملازمت کوئی 3 مہینے کے قریب بڑھائی گئی تھی، کیونکہ جب یہ لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے تو
تو ان کے بیجز لگنے میں ایک ٹیکنیکل ڈیلے ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی مدت ملازمت میں کوئی اراؤنڈ 3 مہینے کا اضافہ کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے اب ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ بن رہی ہے 27 نومبر۔ گجرانوالہ کی یہ کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، جو کہ اس وقت راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس ہیں، جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور اس سے پہلے راولپنڈی جیسی اہم کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر جنرل نعمان محمود ہیں، جو اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور 5ویں نمبر پر ہیں آپ کے موجودہ پشاور کے کور کمانڈر اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امیر۔ تو یہ تو 5 سینیورٹی کی جو لسٹ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 5 جنرلز کے نام جائیں۔ یہ پرائم منسٹر واپس فائل بھیج کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 7 جنرلز کے نام بھیجے جائیں یا اس سے بھی زیادہ جنرلز کے نام بھیجے جائیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے اور سب سے جو کنسرننگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا لندن میں، جب یہ شہباز شریف بھاگے بھاگے گئے تھے لندن میاں نواز شریف سے ملنے، تو وہاں سے نون لیگ کے اپنے ذرائع نے یہ خبر لیک کی کہ اگلے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف کریں گے۔ یعنی وہ میاں نواز شریف جن کو عدالتوں نے مفرور قرار دیا، مجرم قرار دیا، اشتہاری قرار دیا، جن کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی، جن کی یہاں پر جائیدادیں نیلام کرنے کے احکامات جاری ہوئے، وہ اب پاک آرمی کے چیف کی تقرری کا فیصلہ کریں گے۔ یہ ایک بڑی ستم ظریفی ہے، کیونکہ ہماری فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج، ہم ایک ایٹمی طاقت، ہماری فوج کا اتنا بڑا پروفائل، ہماری فوج کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سے 7 گنا بڑا دشمن جو بھارت ہمارے ساتھ بالکل بیٹھا ہوا ہے، اتنا ہوسٹائل ہمارا دشمن، تو اس کو اس کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لیکن ایسی فوج کے morale پہ کیا اثر پڑے گا کہ اگر اس کے چیف کا تقرر ایک ایسا شخص کرے جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے نااہل قرار دیا، کرپٹ قرار دیا، تاحیات نااہل قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا، اس کے بعد جو انہوں نے نظر ثانی اپیل کی وہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کا سب سے اعلیٰ عدالتی فورم ہے، وہ میاں نواز شریف کو صادق اور امین نہیں سمجھتا، کرپٹ سمجھتا ہے۔ اسی طرح ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز، ان کو بھی عدالت نے نااہل قرار دیا، اور عدالت کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ سے بدترین قسم کا فراڈ کیا، جو کہ ایک تو ان کا فونٹ سکینڈل تھا، پھر وہ جو جعلی قطری ڈیڈ انہوں نے پیش کی سپریم کورٹ میں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں جو خان صاحب نقطہ بیان کر رہے ہیں اور جو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اس سے تو ظاہر ہے کہ آرمی کے morale کے اوپر بھی ایک اثر پڑے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے یا جس کے متعلق عدالتوں نے یہ فیصلے دیے ہیں، بہرحال پاکستان کی عدالتیں ہیں، پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر ہی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ نے کس قسم کے فیصلے دیے۔ تو وہی شخص اگر اگلے سپہ سالار کا تقرر کرے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک کنسرننگ بات ہے۔ اور پھر ان کی ایک ہسٹری رہی ہے ہاشمی صاحب کہ یہ جس کو آرمی چیف بناتے ہیں، یعنی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، اس نے اپنا کریئر بنایا ہمیشہ۔ ایک آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان کا ایک بڑا شاندار نیچے ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر لیفٹیننٹ جنرل جب بن جاتے ہیں، اس کے بعد ان لیفٹیننٹ جنرلز میں سے کسی ایک کو جب یہ شریف خاندان آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سیاسی مفادات پورے کرنے شروع کر دے۔ جیسے ہم سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جا چکی ہے کہ ایک سابق آرمی چیف کو میاں نواز شریف نے BMW کار رشوت کے طور پر دینے کی کوشش کی تھی، ایک مرتبہ لاہور میں، اور پھر ایک دفعہ مری میں شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے ابا جی میاں شریف کی بڑی خواہش ہے کہ آپ یہ BMW گاڑی کی چابی ہم سے لے لیں، اور انہوں نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ یعنی یہ باقی تمام ادارے تو کرپٹ کر چکے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم آرمی کو بھی مکمل طور پر جس طرح سے ہم نے پولیس کو کرپٹ کیا ہے، اس طرح سے آرمی کو بھی ہم کرپٹ کر دیں۔ تو اس پوری سچویشن میں ان کا ہمیشہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آرمی چیف آئے وہ ہمارے سیاسی مقاصد پورے کرے، اور جب ان کے سیاسی مقاصد کسی آرمی چیف سے پورے نہیں ہوتے
تو پھر اس آرمی چیف سے ان کی لڑائی بھی ہوتی ہے. پوری آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں شریف خاندان کی تو اسی قسم کی ہسٹری ہے. تو یہ پوائنٹ اصل میں خان صاحب بیان کرنا چاہ رہے تھے. راز صاحب ایک فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا کل اور ابھی سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ فیصلے کے مدرجات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر کچھ سیاسی سوالات ہیں اور کچھ عدالت سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا, اب اس فیصلے میں لکھا گیا کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا. 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا. 4-1 کی ریشو تھی. 4 ججز نے ایک جج نے اختلاف کیا, 4 ججز کا ایک فیصلہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نئے الیکشن کا حکم نہیں دے سکتے. دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا. ہم پریزائڈنگ افسر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے. عدالت پر پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی. منحرف ارکان کی 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے. دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا, یعنی رن آف الیکشن ہوگا. دوسرا پول ہوگا. اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو آرٹیکل 134 کے تحت سیکنڈ پول ہوگا. 25 ووٹ نکالنے کے بعد اگر اکثریت نہ ملنے پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر قائم نہیں رہیں گے. گورنر پنجاب کل 1 جولائی کو اسمبلی اجلاس بلائیں. پنجاب اسمبلی کا اجلاس الیکشن ہونے تک ملتوی نہیں کیا جائے گا اور پھر وزیر اعلیٰ کا حلف 2 جولائی دن 11 بجے لیا جائے گا. الیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد نئے منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف اگلے روز 11 بجے یقینی بنایا جائے اور جو لوگ ہنگامہ آرائی کریں گے ان کے خلاف باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. میرے 2-3 سوالات ہیں, آئی ہوپ کہ ہم اس کا جواب مختصر وقت میں دے سکیں. پہلی تو بات رائے صاحب سپریشن آف پاور کی ہے. عدالتوں کا کام اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کو, پاکستان کی اسمبلیوں کو چلانا ہے تو آج تو کسی نے کہا بھی تھا کہ ان سب کو اپنے استعفے دینے چاہیے اور پھر عدالتوں میں سے اٹھ کر آپ اسمبلیوں میں آ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کس طرح پابند کر سکتی ہے کہ آپ نے کتنے بجے اجلاس پہ بلانا ہے, کب بلانا ہے, کیسے بلایا جائے گا, یعنی سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ ہم پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کر سکتے. اس کے باوجود آپ کو پوری ایک ٹائم لائن دے دی گئی کب ہوگا. اور پھر رائے صاحب ملک سے باہر بھی کچھ لوگ ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, وقت بہت کم ہے. اتنی جلدی کیا ہوئی؟ کیا یہ فیصلہ سیاسی بحران کو حل کر پائے گا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر ضمنی انتخاب کا انتظار کیا جا سکتا تھا. فیصلے ایک اپرچونٹی تھی عدالت کے پاس, کہتی کہ ہمیں 19 دن بعد تو ضمنی انتخاب میں آپ انتظار کریں اور ضمنی انتخاب کے بعد اس اسمبلی کو جو بھی جس کے بھی ووٹ زیادہ ہوں گے دوبارہ انتخاب کروا دیا جائے. دیکھیں ہاشمی صاحب, یہ وہی لاہور ہائی کورٹ ہے جہاں پر موجودہ پرائم منسٹر آپ کے شہباز شریف, انہوں نے ایک جعلی حلف نامہ جمع کرایا, 50 روپے کا سٹیمپ پیپر, اور یہ کہا کہ میری گارنٹی ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے. آج تک میاں نواز شریف واپس نہیں آئے, لیکن اس ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ بھی شہباز شریف کو طلب کر کے نہیں پوچھا کہ آپ نے توہین عدالت کیسے کی, آپ نے عدالت کو کیوں گمراہ کیا, اور آپ کی اس ضمانت کا کیا بنا جو آپ نے ہمیں 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر دی تھی. پھر ہاشمی صاحب یہ وہی لاہور ہائی کورٹ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ مانگا تھا, میاں نواز شریف جب پاکستان سے صحت کے نام پر, خرابی صحت کے نام پر یہاں سے فرار ہو رہے تھے, جس کے متعلق اب ثابت ہو گیا کہ اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف دونوں کی طبیعت کوئی ایسی نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ ان کی طبیعت کا یا کوئی ان کی مرض کا کوئی پاکستان میں علاج ممکن نہیں تھا. جس طرح سے اسحاق ڈار اب کہتے ہیں کہ 5 سال سے میری بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تھی, اب میں 10 دن کے اندر مکمل طور پر فٹ ہو گیا ہوں. لیکن ایک مرتبہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے اس بات پر شہباز شریف کو نہیں بلایا کہ 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ مانگا تھا وفاقی حکومت نے, ہم نے وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا, حالانکہ وہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ تھا, وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری لی گئی تھی. وہ 7 ارب روپیہ ہمارے قومی خزانے میں آ جاتا. جس طرح سے میاں نواز شریف بعد میں واپس نہیں آئے کمٹمنٹ کرنے کے باوجود پاکستان عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے, تو اس عدالت سے تو کوئی امید نہیں تھی. اب آپ دیکھیں کہ عدالت اپنے فیصلے کے ایک حصے میں یہ کہتی ہے کہ جو الیکشن ہوا وہ بے ضابطگیاں ہوئیں اس الیکشن میں, یعنی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, الیکشن قانونی طریقے سے نہیں ہوا. تو اگر الیکشن قانونی طریقے سے نہیں ہوا تو اس الیکشن کے نتیجے میں جو شخص وزیر اعلیٰ بنا وہ کس طرح سے قانونی ہو سکتا ہے؟ آپ نے بڑی آسانی سے جان چھڑا لی کہ ٹھیک ہے جی, جب پتہ ہے کہ اس وقت یعنی موجودہ حالات میں
حمزہ شہباز کو معمولی سی عددی اکثریت حاصل ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن 5 ارکان کا جاری ہونا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی ایک نون فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کچھ ایسے ہیں جو حج پر ہیں، کچھ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، تو اتنی کیا جلدی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا، الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس احکامات پر، اس حکم پر عمل بھی نہیں کیا، پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایز بھی بیرون ملک موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ ہو، یعنی ایک طریقے سے پی ٹی آئی کو باندھا گیا ہے۔ ہاشمی صاحب، پی ٹی آئی کے لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ شاید ان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، یہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا، یہ اصل میں پی ٹی آئی کو باندھا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد حمزہ شہباز کی جو غیر قانونی وزارت اعلیٰ ہے اس کو کسی طریقے سے لیگل کور دے دیا جائے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس طرح کے فیصلوں کا 10 منٹ کے اندر پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر کس طریقے سے اس کے فیصلے کے جو مضحکہ خیز نکات ہیں ان پر کتنی تنقید ہو رہی ہے، اور کتنے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کہ اب جو 20 نشستوں پر الیکشن ہونا ہے، ان 20 نشستوں پر الیکشن کے بعد اگر صورتحال دوبارہ سے بدل جاتی ہے تو پھر کیا نیا الیکشن ہوگا، پھر ایک نیا وزیر اعلیٰ آئے گا، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس بات کا بھی انتظار کر لیا جاتا کہ یہ 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہو جائے، 5 نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے، اور یہ 20-25 دنوں میں مسلم لیگ نون بھی اپنی اسٹرینتھ پوری کر لیتی جتنی وہ کر سکتی تھی، پی ٹی آئی بھی کر لیتی، لیکن یہ اچانک یعنی جیسے کسی اسمبلی کا اسپیکر آرڈر جاری کرتا ہے وہ اختیارات استعمال کیے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے، بالکل اسی طرح جیسے سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو آرڈر دے دیا تھا، احکامات دے دیے تھے کہ آپ نے اس دن یہ اجلاس بلانا ہے، اتنے بجے تک آپ نے ووٹنگ لازمی کروانی ہے تاکہ یہ جو امپورٹڈ حکمران ہیں ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا سکے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے ہاشمی صاحب، اس کے متعلق تو پھر وہ جسٹس قیوم والا فارمولہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ ایک آڈیو ٹیپ جو ہے وہ ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے، ہمارے ویورز جا کر اس کو سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جسٹس قیوم کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اتنی سزا دینی ہے، اس کو اتنا جرمانہ کرنا ہے، یہ بڑے بھائی صاحب کی خواہش ہے۔ تو لگتا ہے کہ آج کل بھی جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں یہ بڑے بھائی صاحب کی اور چھوٹے بھائی صاحب کی خواہشات پر ہی آ رہے ہیں، یہ کوئی قانون اور آئین کے مطابق نہیں آ رہے۔ بہت شکریہ ایسا ویر جی، آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے اللہ نگہبان۔